अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। पिछली नशिस्त में फ़हम दीन कोर्स के दर्स फ़िक़्ह में हमने नजासत के हवाले से उसके नजासत की अक़साम, उसकी तारीफ़ के हवाले से और कपड़ों को पाक करने का तरीक़ा, नजासत दूर करने का तरीक़ा, इन तीनों मौज़ूआत पर बात की थी। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस्तंजा के हवाले से, बैतुल ख़ला में आने जाने के हवाले से जो आदाब हैं, शरई उसूल व ज़वाबित हैं, उनके हवाले से बात की जाएगी। सूरह बकरा की आयत मुक़द्दसा तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। बेशक अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, पसंद फरमाता है बहुत ज़्यादा तौबा करने वालों को, और मोहब्बत करता है, पसंद फरमाता है अल मुतत्तहिरीन, बहुत ज़्यादा पाक रहने वालों को। तव्वाबीन और मुतत्तहिरीन दोनों जगह पर मुबालगे का सीगा, शिद्दत का सीगा जो है वो इस्तेमाल किया गया है कि जो ज़्यादा तौबा करते हैं और ज़्यादा पाक साफ रहते हैं उनको रब ताला पसंद फरमाता है। ये जो आयत मुक़द्दसा है ये अहले क़ुबा जो थे, जो क़ुबा की बस्ती थी जहाँ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत फरमाकर तशरीफ़ लाए मदीना तैयबा की तरफ, तो सबसे पहले क़ुबा की बस्ती में क़याम फरमाया। तो अहले क़ुबा से मुताल्लिक़ ये आयत मुक़द्दसा उतरी कि अल्लाह ताला अहले क़ुबा की पाकीज़गी के इख्तियार करने के तरीक़े को पसंद फरमाता है। हदीस मुबारका में आता है कि इस आयत के नाजिल होने के बाद नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ लाए और फरमाया कि तुम लोग किस तरह पाकी हासिल करते हो। तो सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम पहले पत्थरों से, ढेलों से इस्तंजा करते हैं, उससे पाकी हासिल करते हैं, और बाद में पानी से धो लेते हैं। चूँकि उस ज़माने में पानी की बड़ी क़िल्लत थी, हर इलाके में वाफिर मिक़दार में पानी नहीं था, तो ढेलों का ही इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अहले क़ुबा ने ये ख़ास तरीका अपनाया कि ढेलों के साथ साथ जो है पानी का भी इस्तेमाल किया। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाजिल फरमाई है कि बेशक अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा तौबा करने वालों को और बहुत ज़्यादा पाकी इख्तियार करने वालों को पसंद फरमाता है। इस्तंजा का मानी क्या है? अरबी में इस्तंजा का जो लफ्ज़ है वो नजवुन से निकला है, और नजवुन कहते हैं पेट से निकलने वाली नजासत को। वो बादल जो आते हैं और अपने अंदर का पानी बरसाते हैं, उन बादलों को भी अरबी ज़बान में नजवुन कहा जाता है। ठीक है जी। तो ख़ास तौर पर नजवुन का लफ्ज़ जो है वो अरबी फ़िक़्ह की इस्तिलाह में वो नजासत के ख़ारिज होने या नजासत को दूर करने के मानों में इस्तेमाल होने लगा। तो पेट से निकलने वाली नजासत नजवुन है, और इस्तंजा उस नजासत को दूर करने और नजासत वाली जगह को साफ़ करने को कहते हैं कि एनस को या पेशाब की जगह को बंदा जब साफ़ करता है तो उस अमल को इस्तंजा कहा जाता है। इस्तंजा का तरीक़ा, जब कोई शख्स क़ज़ाए हाजत यानी यूरिन पास करने का, स्टूल पास करने का जब कोई शख्स इरादा करे, तो कोई ख़ास पर्दे वाली जगह तलाश करे ताकि सतर छुपा रहे। जैसा कि आजकल हमारे अमूमन शहरों और अब तो खैर देहातों में भी बाथरूम वगैरह का, टॉयलेट्स वगैरह का रिवाज हो गया है। तो अगर कोई ऐसा गांव, गोठ, कोई ऐसा देही इलाका है कि जहाँ पर इंतज़ाम नहीं है बाकायदा तौर पर, तो वहाँ बाकायदा पर्दे वाली जगह तलाश करनी चाहिए कि किसी की शर्मगाह के ऊपर किसी ज़ाविये से भी, एंगल से भी नज़र ना पड़े कि ये हराम है, और सतर छुपा रहे। फिर बिस्मिल्लाह शरीफ और बैतुल खला की दुआ पढ़कर बैतुल खला में बायां यानी उल्टा पाँव रख कर दाखिल हो। बिस्मिल्लाह और बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस,
یہ جو دونوں دعائیں ہیں بسم اللہ شریف اور دعا، یہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے پہلے پڑھنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بیت الخلاء میں الٹا پاؤں رکھ دیا اور اس کے بعد قدم رکھنے کے بعد بندہ کہہ رہا ہے بسم اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ بیت الخلاء تو ایسی جگہ نہیں ہے جہاں زبان سے اللہ کا ذکر کیا جائے. تو پہلے بسم اللہ، جاتے جاتے بندے نے بسم اللہ پڑھ لی، بیت الخلاء کی دعا پڑھ لی اور دروازے سے پہلی دعا پڑھ کر ختم کی اور بائیں قدم کو، الٹے پاؤں کو، قدم کو اندر رکھ دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء میں داخل ہو تو جنات کی آنکھوں اور انسانوں کی شرمگاہوں کے درمیان پردہ یہ ہے کہ بسم اللہ شریف پڑھ لی جائے. یہ مشکات شریف کی حدیث ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بسم اللہ پڑھ لو گے تو یہ تمہاری شرمگاہ اور جنات کی آنکھ ہو، چونکہ جو بیت الخلاء ہوتے ہیں وہ جنات کے رہائشی مقامات ہیں، ان کا ریزیڈینشل ایریا ہے. ٹھیک ہے جی. تو بسم اللہ شریف پڑھ لینے سے جو جنات ہوتے ہیں وہ بندے کی طرف سے اپنی نگاہوں کو پھیر لیتے ہیں. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت الخلائیں جنات اور شیاطین کے حاضر ہونے کی جگہ ہیں، اس لیے جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں آئے تو کہے میں مذکر اور مؤنث جنات سے خدا کی پناہ لیتا ہوں. اعوذ بک من الخبث والخبائث، ہر طرح کی گندگی، ناپاکی، خباثتوں سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں. پھر جب بیٹھنے کے قریب ہو تو بقدر ضرورت کپڑے ہٹائے اور بیٹھتے وقت الٹے پاؤں پر زور دے کر بیٹھے. عموماً لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بیت الخلاء میں نہاتے دھوتے وقت، غسل میں بھی اس کا ذکر آئے گا کہ یہ خلاف سنت عمل ہے کہ چونکہ ہم بیت الخلاء میں اکیلے ہیں، شاور کے نیچے ہیں، تو بس الف ننگا ہو کر جو ہے نا بندہ نہا رہا ہے. تو یہ عمل سنت کے خلاف ہے. مسنون طریقہ یہ ہے کہ نکر وغیرہ، دھوتی یا تہبند وغیرہ پہن کر، جس میں کم سے کم جو سطر ہوتا ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک، وہ ڈھک جائے اور پھر بندہ غسل کرے یا ٹوائلٹ وغیرہ جاتا ہے بندہ. تو ٹوائلٹ جاتے وقت جو ہے، خاص طور پر آج جو ہمارا موضوع ہے اس کے حوالے سے کیا ہے حکم کہ بالکل جب بیٹھنے کے قریب ہو تب اپنے جسم سے کپڑے کو ہٹائے گا، شلوار اتارے گا اور اتنا ہی ہٹائے جتنی کہ ضرورت ہے، بقدر ضرورت سے زیادہ نہیں. پانی سے استنجا اس طرح کرے کہ اپنے الٹے ہاتھ کی 2 انگلیاں یعنی بیچ والی اور اس بیچ والی انگلی کے بعد والی، ان دونوں انگلیوں کو استعمال کرے بیت الخلاء کے اندر. جو الٹے ہاتھ کے دائیں جانب والی انگلی ہے یہ شہادت کی انگلی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو سیدھے ہاتھ سے ہم شہادت پڑھتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ شہادت کی انگلی کہلاتی ہے. تو اس میں چونکہ اس انگلی کو بھی شہادت کی انگلی کے ساتھ مشابہت حاصل ہے، اس وجہ سے اکرامن، عزت اور احترام کے طور پر بیت الخلاء میں یا کسی بھی ایسے ناپاکی کے کام میں اس انگلی کو استعمال کرنے سے، الٹے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو بھی استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو بیچ والی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی استعمال کریں. بیچ والی انگلی کو دوسری کے اوپر رکھے، اس کے بعد تھوڑی دیر رک کر اٹھے، یعنی کہ کبھی بیچ والی انگلی استعمال کی، کبھی اس کے لیفٹ سائڈ والی انگلی استعمال کی. ٹھیک ہے، مڈل فنگر استعمال کی. ٹھیک ہے جی، اور اس کے ساتھ والی. اور جب نجاست سے فارغ ہو جائے، صفائی ستھرائی ہو جائے، تو پھر مسنون طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھا رہے، کچھ سیکنڈز بیٹھا رہے اور اس کے بعد کھڑا ہو. بیت الخلاء سے جب باہر نکلیں تو دایاں یعنی سیدھا پاؤں پہلے باہر نکالیں اور پاؤں باہر نکالنے کے بعد جو ہے وہ دوسرا پاؤں بھی باہر نکالنے کے بعد، مکمل باہر آنے کے بعد دعا پڑھی جائے. دعا بڑی آسان ہے، اگر مکمل تفصیلی وہ ویسے تو ایک لائن کی ہے کہ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، کہ اے باری تعالیٰ تیرے طرف سے ہی بخشش ہے اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں کہ جس ذات نے مجھ سے اس اذیت کو دور کیا اور مجھے عافیت عطا فرمائی. بڑے مریض ہم دیکھتے ہیں جی ہاسپٹلس کے اندر، خاندان میں آگے پیچھے، کہ نجاست کے حوالے سے کہ اگر کسی کا پیشاب رک جائے، کسی کا اسٹول رک جائے، اسٹول رکا نہیں ہے لیکن مشکل سے نکل رہا ہے، کانسٹیپیشن ہے وغیرہ وغیرہ، تو بڑی گندی بیماریاں اور تکلیف دہ اذیت والی بیماریاں انسان کو لگ جاتی ہیں.
تو یہ اللہ کا یہ بھی ایک کرم فضل ہوتا ہے کہ وہ عافیت سے گندگی کو ہمارے جسم سے دور کر دیتا ہے۔ جن چیزوں سے استنجا کرنا جائز ہے، پانی ہے، پتھر ہے، ٹھیک ہے جی، مٹی کا ڈھیلا ہے، اور ٹوائلٹ پیپر جسے ہم ٹیشو پیپر کہتے ہیں، ان سے نجاست کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ اور ایسی چیزیں جن سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، ناجائز ہے، ہڈی کے ساتھ، گوبر کے ساتھ، ایک چیز پہلے ہی ناپاک ہے تو ظاہر ہے اس کے ساتھ بندہ کیا نجاست کو صاف کرے گا، لید کے ساتھ۔ اور اس میں یہ بھی سمجھ لیں کہ ہڈی، گوبر، لید وغیرہ، پخانہ وغیرہ یہ جنات کی خوراک ہے، وہ اس کو کھاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جب ان کا رزق ہے تو اس رزق کو کسی ایسے پرپس کے لیے جو ہے وہ استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی قیمتی چیز، ٹھیک ہے جی، کوئی ہیرے کے پتھر سے جو ہے نا وہ کر رہا ہے، گولڈ کے پتھر سے جی صفائی کر رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ جانوروں کا چارہ، جانور اس کو کھاتے ہیں تو گھاس پھوس اور اس طرح کی چیزوں سے بھی نجاست کو صاف نہیں کرنا چاہیے۔ گھاس ہے، کاغذ ہے، کاغذ ایک مقدس چیز ہے، پاکیزہ چیز ہے۔ شیشہ ہے، ٹھیک ہے، کہ زخم ہونے کا اندیشہ ہے۔ کوئلہ، یہ بھی جو ہے وہ جنات کی خوراک میں سے ہے۔ استنجا کے آداب، چند ایک ضروری نکات جو ہے وہ استنجا کے حوالے سے مزید سماعت فرمائیں۔ کسی شخص کے سامنے استنجا کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ کسی سے بات کرنا بلا ضرورت استنجا کے وقت مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب پہلی بات یہ کہ بات نہیں کرنی، اگر کہیں ضرورت پڑ جائے تو دروازے کو نوک کر کے گلے کو کھنگار کر کسی کو متوجہ کر لیا جائے تاکہ وہ سچویشن کو کسی طرح سمجھ سکے، اور اگر انتہائی ضرورت ہو تو کم سے کم الفاظ میں مطلب بات کو مکمل کر لیا جائے۔ استنجا کرتے وقت خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا یا پیٹھ کرنا دونوں حرام ہیں، حرام ہیں، مطلب کوئی نفلی حکم نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ کعبۃ اللہ کی طرف نہ تو چہرہ کیا جائے گا استنجا کرتے وقت اور نہ پیٹھ کی جائے گی، خواہ چار دیواری میں ہو یا میدان میں۔ یعنی استنجا کرتے وقت اسٹول یا یورین پاس کرتے ہوئے بندہ اگر بیت الخلاء کے اندر ہے، ٹوائلٹ کے اندر ہے تب بھی، اور اگر کھلے میدان میں، جنگل میں کہیں ایسے سفر حضر میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی اس طرح کی پریشانی ہے تو کھلے میدان میں اگر بیٹھا ہوا ہے تو تب بھی، مطلب تمام صورتوں میں کعبۃ اللہ کی طرف نہ پیٹھ کی جائے گی اور نہ چہرہ کیا جائے گا۔ استنجا کرتے وقت راستے میں بیٹھنا، ظاہر ہے کہ ایک راستہ ہے اور اس کو بندہ گندا کر دے، قافلہ وہاں سے گزرتا ہے، راستہ گزرتا ہے، لوگ گزرتے ہیں، تو یہ لوگوں کے لیے اذیت کے باعث ہے، تو احترام انسانیت کے منافی ہے یہ عمل۔ اسی طرح سائے میں بیٹھ جانا، اب لوگ گزرتے ہیں سائے میں، گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور اس کو نجاست کر کے کسی نے گندا کر دیا، اب پبلک آ کر، بندہ آ کر بیٹھنا چاہ رہا ہے ٹھنڈک لینے کے لیے تو وہ اس کے لیے ایک اذیت ہے، تو احترام انسانیت کے خلاف ہے۔ سوراخ میں نجاست، ٹھیک ہے جی، یہ مکروہ تحریمی ہے سارے کام۔ کنویں یا حوض میں، چشمے کے کنارے، پانی میں اگرچہ بہتا ہوا پانی ہو پھر بھی وہاں یورین پاس کرنا، اسٹول پاس کرنا، یہ مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب قریب ہے۔ پھلدار درخت کے نیچے، ٹھیک ہے جی، یعنی پھلدار درخت کے نیچے لوگ پھل توڑنے آئیں گے، بچے پھل توڑنے آئیں گے تو ان کو جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اذیت ہوگی، مکروہ تحریمی۔ کھڑے ہو کر نجاست کرنا، استنجا کرنا، یہ بھی مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب قریب ہیں۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اگین اینڈ اگین یہ سارے کام کرتا ہے تو وہ بندہ حرام ہی کا مرتکب ہوگا، گناہ گار ہوگا، گناہ کا مرتکب ہوگا۔ خود نیچی جگہ پر بیٹھنا اور پیشاب کی دھار اونچی جگہ پر پڑے، یہ بھی ممنوع ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب خود نیچی جگہ پر ہوں گے، دھار اونچی جگہ پر ہوگی تو وہ پیشاب بہہ کر واپس قدموں میں، چپل کی طرف، جسم کی طرف یا کپڑوں کی طرف آئے گا، تو اس سے جو ہے وہ کپڑے یا جسم ناپاک ہونے کا اندیشہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری شریعت میں انسان کا خود کے احترام کا بھی کتنا جو ہے وہ اہتمام کیا گیا ہے، کہ یہ نہیں نجاست ہی ہے نا، کپڑے دھل جائیں گے، جسم تو دھل ہی جانا ہے، ابھی تو میں سفر میں ہی ہوں تو جیسے تیسے کر لوں، نہیں، مکمل ایک طریقہ، ایک نظام بنا کر دیا ہے۔ کتنا پیارا دین ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کسی یہودی نے غالباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا مشرک تھا، اس نے کہا کہ اے ابو بکر، تم اکثر کہتے ہو کہ بھئی تمہارا دین ہر طرح کی تعلیم دیتا ہے، ہر طرح کی تعلیم دیتا ہے، تو کیا تمہارے دین میں بیت الخلاء جانے کے بھی مطلب طریقے لکھے ہوئے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہاں الحمدللہ،
ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں اللہ اس کے رسول نے ہمیں بیت الخلاء میں جانے کے بھی آداب تعلیم کیے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو کتنا خوبصورت دین ہے کہ دوسرے کا احترام تو ہے ہی ہے، اس دین میں انسان کو، بندہ مومن کو، اس کو اپنی ذات کا احترام بھی سکھایا گیا ہے کہ اگر تم مومن ہو، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہو، تو تمہاری بھی ایک پریسٹیج ہے، ایک تقدس ہے، ایک احترام ہے، اس کو ملحوظ خاطر لائے۔ ایسی سخت زمین پر جس سے پیشاب کی چھینٹیں اڑ کر آئیں، پیشاب کرنا ممنوع ہے۔ کھڑے ہو کر یا لیٹ کر یا برہنہ ہو کر، مکمل ننگا ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ برہنہ ہونے کا مطلب کہ مکمل ننگا ہو جائے۔ ننگے سر پخانہ یا پیشاب کو جانا، بیت الخلاء میں جانا، یا اپنے ہمراہ ایسی چیز لے کر جانا جس پر کوئی دعا یا اللہ و رسول یا کوئی بھی مقدس نام لکھا ہو، یہ ممنوع ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کہ ایسی چیز جس میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام یا کوئی ایسی چیز تعویذ ہے، وہ بالکل سامنے نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی حرمتی ہے۔ اگر ان تعویذات کو، مقدس ناموں کو والیٹ میں رکھا ہوا ہے تو اوپر چمڑا آ گیا، کور ہو گئی نا چیز۔ اسی طرح اگر اس کو تعویذ کو سیا ہوا ہے چمڑے یا ریگزین کے اندر تو وہ کورڈ ہو گیا۔ جب کورڈ ہو گیا تو وہ جو ہے وہ واضح ہونے کے حکم میں نہیں ہے، اس تعویذ کو پھر پہن کے بیت الخلاء میں جا سکتے ہیں۔ حافظ قرآن ہے، اس کے سینے میں پورا قرآن موجود ہوتا ہے، عالم دین ہے، طرح طرح کے قرآن اور آیات اور احادیث اس کے دل دماغ میں ہوتی ہیں، اور وہ بیت الخلاء میں تو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو چیز کورڈ ہے، چھپی ہوئی ہے، وہ اس کی ممانعت نہیں ہے، جو چیز واضح اور ظاہر ہوگی اس کی ممانعت ہے۔ بیت الخلاء میں کسی بھی دینی مسئلے پر غور نہ کرے، یہ باعث محرومی ہے۔ چھینک، سلام یا اذان کا جواب زبان سے نہ دے، اور اگر چھینکے تو زبان سے الحمدللہ نہ کہے، دل میں کہہ لے۔ دل کا ذکر بیت الخلاء کے اندر جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو مرشد کریم ہمیں دل کے ذکر کی تعلیم دیتے ہیں، تو دل میں اللہ کا ذکر کرنا یہ بیوی کے قریب جاتے وقت اور بیت الخلاء کے اندر بھی جو ہے وہ کرنا بالکل جائز ہے۔ بلا ضرورت اپنی شرمگاہ کی طرف نگاہ نہ کرے اور نہ اس نجاست کو دیکھے جو اس کے بدن سے نکلی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ممنوع عمل ہے۔ بیت الخلاء میں دیر تک نہ بیٹھے، پتہ چلے جی بیت الخلاء ٹوائلٹ سے فارغ ہو گیا ہے، امی بیٹھا ہوا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے جی، صفائی ستھرائی کو حاصل نہیں کر رہا، تو وہ جنات اور شیاطین کی اماج گاہیں ہیں، تو وہاں سے جلدی سے فراغت کر کے نکلنا چاہیے۔ پیشاب میں نہ تھوکے، اکثر لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے، برش کریں گے، پیسٹ کریں گے، مسواک کریں گے یا بلغم وغیرہ ہوگا، یہ سب چیزیں پاک ہیں، تھوک پاک ہوتا ہے، بلغم پاک ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس کو جو ہے نا ٹوائلٹ میں، فلش میں، ایسی جگہوں پر تھوک دیتے ہیں، تو یہ ہماری شریعت میں یہ چیز مکروہ عمل ہے، اس کی ممانعت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک پاک چیز کو ناپاک جگہ پر ڈالا جا رہا ہے۔ سیدھے ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر عذر ہے، کوئی پریشانی ہے، ہاتھ خراب ہو گیا، کٹ لگ گیا، کوئی زخم آ گیا، نہیں کر سکتا، تو اتنے دنوں کے لیے معاف ہے۔ جب فارغ ہو جائے تو بائیں ہاتھ سے اپنے آلے تناسل کو جڑ کی طرف سے سر کی طرف سونتے کہ جو قطرے رگ میں رکے ہوئے ہیں وہ نکل جائیں۔ یعنی یہ بھی ایک مسنون طریقہ ہے کہ جب پیشاب کر کے، یورین پاس کر کے بندہ فارغ ہو گیا تو اس وقت جو ہے اپنے آلے تناسل کو جڑ کی طرف سے آگے کی طرف سونتے گا، اس کو نیچے کی طرف سے، رگوں کی طرف سے اس کو ہلائے گا، تاکہ اگر پیشاب کے قطرے اندر موجود ہیں تو وہ باہر نکل جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کھڑا ہو کر جب باہر نکلے کپڑے پہن کے تو وہ قطرات جو ہیں اس کے کپڑے پر گریں اور بندہ لا علمی کے طور پر ناپاک ہی گھوم رہا ہو، نماز بھی پڑھ لے، وضو بھی کر لے کہ جی میں تو پاک ہوں۔ تو اس لیے مکمل طور پر ناپاکی سے استنجا کرنا ہے، یعنی کہ نجات حاصل کرنی ہے۔ اسی طرح ٹوائلٹ میں جب ہم اسٹول پاس کرتے ہیں تو شرعی حکم ہے یہ کہ باقاعدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کر وہ طریقہ تعلیم فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ کرام نے، کہ الٹے پاؤں کے اوپر زور دیا جائے، اور یہ جو ہمارا بایاں ہاتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بائیں ہاتھ کو یا تو سر پر رکھا جائے اور یا پھر میدے کی جگہ پر رکھنے کا حکم ہے، اور اس جگہ کو دبانے کا بھی حکم ہے، لیفٹ سائڈ کو، تاکہ جو بھی نجاست اندر موجود ہے وہ مکمل طور پر اس سے بندہ فارغ ہو جائے۔ استنجا سے فارغ ہونے کے بعد اچھی طرح ہاتھ دھونے چاہیے۔ زمزم کے پانی سے استنجا کرنا مکروہ ہے،
کہ مطلب وہ ایک مقدس پانی ہے، تبرک والا پانی ہے، اس کو تو کھڑے ہو کر پینے کا حکم ہے تاکہ لوگوں کو تعلیم ہو کہ یہ عام پانی سے جدا پانی ہے، تو اس سے استنجا نہیں کیا جائے گا، سوائے اگر کوئی شخص وہاں بیت اللہ شریف میں ہے اور وہاں کوئی ایسی مطلب معاملہ آ گیا ہے کہ دوسرا پانی میسر نہیں ہے، مجبوری ہے اور کرنا پڑ جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، ایک حالت اضطراری ہوتی ہے، عذر کی کیفیت ہوتی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں معاف ہو جاتی ہیں، لیکن جب تک عذر نہ ہو تو زمزم کے پانی سے استنجا نہیں کیا جائے گا۔ یہ چند ایک چیزیں تھیں استنجا کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔